सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ स्पेशल गुजारिश के ऊपर मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। क्योंकि फ़याज़ भाई अमूमन हमारे साथ दो शोज़ करते हैं, लेकिन आज हमने उन्हें एक स्पेशल शो के लिए बुलाया है। क्योंकि अब जब हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो वहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमें कौम यूथ कौम लूत की पैरवी करती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक चीज़ है। अमरीकी सेंटरों के लगातार तल्ले मिनते किए जा रही हैं, गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अब हर वक्त हमें नज़र आ रहा है कि अमरीकी सेंटरों के पाँव पे बिछ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि यार ये सेंटर देखें हमारे लिए, बोले अब पाकिस्तानी रियासत उनके आगे लेट जाएगी। तो जी फ़याज़ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो फ़याज़ भाई, आप सोशल मीडिया तो देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है अमरीकी सेंटरों से ट्वीटें करवाई जा रही हैं, और कौम लूत वाला भी एक फैक्टर इस पूरे मामले के बीच में आ चुका है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है और ये अब एजेंडा क्या है? और क्या उन लोगों को जिनको 2.5 साल पहले बेवकूफ़ बनाकर ये बोला गया कि एब्सोल्युटली नॉट और अमरीकी गुलामी नामंजूर, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब वो अमरीकी सेंटरों के तरले करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक अमरीकी एहलकार ने, ये 2000 के राउंड अबाउट की बात है, एक बड़ा मशहूर ज़माना फ़िक्रा कहा था जो आज तक पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के माथे पे कलंक का टिक्का बना हुआ है। उसने कहा था कि तुम पाकिस्तानी वो हो कि जो डॉलर्स के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हो। आज मैं उसका कर्ज उतारते हुए एक बिल्कुल सच्ची और खरी बात कहूँगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप P+ है, पाकिस्तान पॉजिटिव। मुझे कोई शौक़ नहीं है ना अमेरिका जाने का, ना बरतानिया जाने का, ना यूरोप जाने का, ना कहीं और जगह जाने का, ना अपनी औलादों को भेजने का। मेरा सब कुछ इधर है। मैं उस गाली का जवाब आज हकीकत की सूरत में, जो हकीकत है, और आपके सवाल के सियाक़ो सबाक़ के तनाजुर में भी, और 3.25 साल से जो पाकिस्तान के अंदर दादी वेड़ा मासी वेड़ा लगी हुई है बानी तहरीक इंसाफ के ज़रिए, उसके तनाजुर में भी फिट आती है। वाहिद दुनिया का मुल्क अमेरिका है कि जिसका सेनेटर और जिसका कांग्रेसमैन मनु डॉलर वखा मेरा मूड बने, डॉलर के ऊपर बिकने को, झुकने को तैयार बैठा होता है। डॉलर की ऑफर के ऊपर हर किस्म का लुंगी डांस, बैले डांस, डिस्को डांस, बेगैरती का हर डांस करने को तैयार बैठा होता है अमेरिकन पॉलिटिशियन। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका के टॉप क्लास के जर्नलिस्ट, एंकर्स, तज्जिया निगार और उनके जनाब रिसर्चर और उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कांग्रेसमैन और सेनेटर से ज्यादा बकाऊ माल अगर दुनिया में कोई मुल्क है तो वो अमेरिका है। पहली चीज ये ज़हन में रख लीजिए। अब जब वो नकदा कोका की और कैदी नंबर 420 की सपोर्ट में बोलते हैं ना, तो पाकिस्तान के गली मोहल्ले के अंदर बैठने वाला या पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क के मेजरों और रिटायर्ड मेजर और कर्नलों के हाथों से फैज़याब होकर छोटे से लेके बड़े टीवी चैनल पे एंकरी और तज्जिया निगारी लेने वाला एंकर और एंकरनिया, वो तो मुतासर हो सकती हैं, लेकिन मैं मुतासर नहीं हो सकता और आप भी मुतासर नहीं हो सकते, मुझे पूरी उम्मीद है। और भाई हमारे तो टिप्स पे है सारे मामलात, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये कांग्रेसमैन है, इनके ऊपर गोल्ड समेत खानदान और बानी तहरीक इंसाफ के वो तमाम शरीके जुर्म, जुल्फी बुखारी से लेके शहजाद अकबर से लेके वहीद यूसुफ से लेके गोल्ड समेत से लेके रॉथचाइल्ड से लेके यहूदी, इजराइल, आलमी सहूनी ताकतें, एलुमिनाती ताकतें, वो सारी की सारी अरबों डॉलर्स लगा रही हैं। वो डॉलर किधर लग रहा है? वो डॉलर लग रहा है भाईजान, ये आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं 150, 200, 250, 300 लग चुके हैं इंटरनेशनल अखबारात के अंदर, जराइद के अंदर। ये आपके सेनेटर्स बोल रहे हैं, ये करारदादें पेश कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये ग्रुप के साथ जनाब मुलाकातें कर रहे हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म को, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को जनाब ख़तबाजी हो रही है, लॉबिंग हो रही है। ये सारा अरबों डॉलर वहाँ पे लग रहा है। तो ये सेनेटर तो है बकाऊ माल। दुनिया का सबसे बदनाम ज़माना मुल्क
جس کے سیاستدان اور سینیٹر کو اگر ڈالر کے اوپر خریدنا ہو تو وہ امریکہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے لکھ رہے ہیں, جتنے بول رہے ہیں, یہ ڈالرز کا کمال ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, اب وہ رچرڈ جناب گرینیل, قوم لوط کا علم بردار, اللہ پاک کی قدرت دیکھو. اللہ پاک نے کسی کو ذلیل کرنا ہو, کسی کو رسوا کرنا ہو, کسی کو ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں اور گہرائیوں میں گرانا ہو, تو پھر اللہ پاک اسی طرح سارا نظام بناتا ہے. جس امریکہ کے خلاف نفرت پھیلا کر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلائی گئی کہ پاک فوج امریکہ کی غلام ہے, پاک فوج کے جنرل امریکہ کے غلام ہے, یہ مافوق الفطرت 21ویں صدی کا امت مسلمہ کا عظیم قائد, یہ جناب بہت بڑا خوددار اور غیرت مند ہے. یہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہے, اور امریکہ کو جوتی کی نوک پہ لکھتا ہے. یہ والا پورا پروپیگنڈا کیا. آج بھائی جان وہی پاک فوج ہے, وہی جنرل ہے, وہی جنرل عاصم منیر ہے کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جھنڈا اٹھا کے, اور ہم کوئی غلام ہے کہ جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے اس یورپ, امریکہ, اسرائیل اور جناب آپ کے برطانیہ کے سامنے. اور وہی آپ کی پی ٹی آئی اور نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 اور عمر و عیار اور دنیا کا امت مسلمہ کا سب سے گھٹیا لیڈر, سب سے گھٹیا قائد, وہ اور اس کی پوری ٹیم. اچھا فیاض بھائی, اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہی جو پی ٹی آئی والے امریکہ میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, اگر یہ یہی پیسے اکٹھے کر کے انہی سینٹروں سے غزہ کے لیے بلواتے, انہی امریکی سینٹروں کو استعمال کر کے کشمیر کے موقع کے اوپر بولتے, تو کیا ان لوگوں کی مدد نہیں ہوتی؟ کہ اس ٹائم ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے تھے, پھر جب ہم بولتے ہیں کہ کشمیر بیچا ہے تو کیا یہ غلط بات ہے؟ یار پچھلے 1.5 سال 2 سال میں جب سے یہ غزہ کا اور فلسطین کا ایشو سٹارٹ ہوا, مجھے بتائیں شہباز گل نے کتنے وی لاگ کیے اس کے حق میں؟ کوئی ایک بھی نہیں کیا. معید پیرزادے نے کتنے کیے؟ پہ وہ ڈالر نہیں ملتے. شہزاد اکبر نے کتنے کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس صابر شاکر نے کتنے کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ باہر بیٹھے جناب غلیظ عادل راجہ نے کتنے کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. شاہین سبائی نے کتنے کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگلوں نے 76 مار کے نا ان کی تشریف پہ وہاں سے ان کو نکالنا ہے. ان کی جتنی موریلٹی, ایتھکس, ویلیوز, ایمان, جذبات, ایکان, وہ سارے کا سارا ڈالر ہے. اب آپ بتائیں نا, 15 اگست کی رہائی کا وی لاگ کر کے $5,781 کمائے اس غلیظ اعظم نے. ایگزیکٹ میں نے باہر سے پتہ کروایا کہ یہ جو اس کے پاس ویورشپ آئی ہے, جو اس کی جناب اس کی ڈیٹیل, اس پہ اس نے کتنے کمائے؟ $5,781 کتنے بنتے ہیں؟ یہ عمران ریاض کی بات ہو رہی ہے, میں آڈینس کو بتا دوں, یہ تقریباً بنتے ہیں فیاض بھائی کے 14 لاکھ روپے. اس بغیرت نے 14 لاکھ کے پیچھے جناب پوری قوم کا, پاکستان کی ریاست کا ہزاروں دفعہ جو کیا ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں, ہزاروں, ان میں سے ایک اور وہ جو اس نے 15 لاکھ کماتا ہے, اس طرح 20 لاکھ کماتا ہے, اس کی جناب یہ جب گاڑیاں, گھر, فارم ہاؤس لیتا ہے, اس میں بیٹھ کے پھر یہ ٹویٹ کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ چڑھاتا ہے. ہم سارا دن دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا ملک رولا جا رہا ہے, ہماری دھرتی ماں, ہماری ریاست, ہمارا معاشرہ جھوٹ کی وجہ سے. لیکن جو جھوٹ کے اوپر, اچھا میں ان کو قطر برا نہیں کہوں گا, ایک طائف ہوتی ہے نا, یہ غلیظ اعظم ہے, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو جھوٹ کو پھیلا کر یہ محض پیسے کما رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. فیاض بھائی اس سے یاد آیا, 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ جو غلیظ اعظم ہے, وہ جو ٹکر کے لوگ بنتے تھے, وہ گنڈا پور کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میں کہا چلے آڈینس کو یاد کروا دیں, وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو گنڈا پور نے ان کو بولا تھا. ابھی چوہان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں, میرے خیال سے گنڈا پور کے مقابلے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو گنڈا پور نے عمران ریاض کو بولا. مجبوراً ملک ڈوب رہا ہے, ملک کو تباہ کر دیا. جی مطلب فوج کے خلاف یار میں کہتا ہوں ہر روز 20 سال کا, 22 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا جوان افسر, جوان سپاہی, لانس نائک, صوبیدار, اس کی لاشیں ان کی اٹھتی ہیں. کس کام کے لیے؟ اسی قوم کہ یار
ملک کی فلاں سرحد، ملک کی فلاں سرحد، ملک کی فلاں سرحد، مشرقی سرحد، مغربی سرحد، شمالی سرحد، جنوبی سرحد، وہاں پر جناب پوری پوری راتیں جاگ کے اس کے بعد وہ اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرتے ہیں. تم ایک سیکنڈ کے لیے ذرا بارڈر پہ کھڑے ہو نا. آج کل جناب -5 سے لے کے -30 جناب آپ کا سینٹی گریڈ ہے، اندر کا خون جم جاتا ہے. وزیر آباد سے لے کے سیاچن اور کشمیر کے بارڈر پہ جاؤ نا، انڈیا کے بارڈر پہ کشمیر کے، ان بے غیرتوں کو کہو، یہ جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھے بھونکتے ہیں جناب پاک فوج کے اوپر اور ریاست کے اوپر، اسے پوچھو پھر ان کو پتا چلے گا. لیکن ان کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ ملک ڈوبتا ہے ڈوبے، ریاست ڈوبتی ہے ڈوبتے، معاشرہ ڈوبتا ہے ڈوبے، میری آنے والی نسلیں تباہ ہوتی ہے تباہ ہو. میرا تو معاملہ چل رہا نا، اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. تو یہ بھائی جان صورتحال ہے. اچھا فیاض بھائی، اس کے اوپر ایک اور بھی جو ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کو یہ سارا ایک پیٹرن بھی نظر آ رہا ہے، اور جب بھی ہم آپریشن گولڈ سمتھ کا آپ نے سب سے پہلے ذکر کرنا شروع کیا، مجھے یاد ہے ہمارے شوز میں، تو جب آپ آپریشن گولڈ سمتھ کا ذکر کرتے تھے تو اکثر لوگ، میں دیکھتا تھا تب کمنٹس میں مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا آپریشن گولڈ سمتھ ہے. اب یہ جو پورا امریکی سینٹروں کی ٹویٹیں آئی ہیں، ان سے 84 گھنٹے پہلے تحریک انصاف کے یہ جو یوٹیوبرز تھے، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹس کرنی شروع کی ہیں اگلے 84 گھنٹے میں کچھ بڑا ہو جائے گا، کچھ بڑا ہو جائے گا. تو اس کی آبویس سی بات ہے، او پی ٹی آئی امریکہ نے ان کو بتایا ہوگا کہ یار ہم 84 گھنٹے کے اندر اندر ان سے ٹویٹیں کروائیں گے تو آپ لوگوں نے شور ڈال دینا ہے، اور پھر شور ڈال دیا. لیکن یہاں پر مدعا یہ ہے کہ جو ایک عام پاکستانی ہے، جو ایک عام لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو یہ امریکہ کے ترلے منتے، بھیک مانگتے، بوٹ چاٹتے ہوئے دیکھ کر اب خیال آ رہا ہوگا کہ یار یہ ان لوگوں نے غلط کیا جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں؟ یار عام پبلک تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ طائب ہو چکی ہے. بس ایک فیکٹر ہے، یہ انسانی معاشرہ اوور آل اور بر صغیر کے اندر، جو بندہ قانون اور ریاست کی جکڑ میں ہوتا ہے آٹومیٹک ایک ہمدردی کا عنصر اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. یہ انسانی سائیکی بھی ہے، اور ہمارے بر صغیر کی تو تھوڑی سی زیادہ سائیکی ہے یہ عوام کی. جو بندہ ریاست اور قانون کی ٹکٹکی کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور پبلک کو نظر آتا ہے کہ یار یہ بیچارہ پکڑا گیا، اس کو پھانسی ہونے لگی ہے، اس کو عمر قید ہونے لگی ہے، اس کو جناب سزا مل رہی ہے، ایک ہمدردی کا، سمپتھیز کا عنصر اس کے لیے آ جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے اس پہ آرٹیکل لکھے، ویلاگ کیے، الیکٹرانک میڈیا پہ کہتا ہوں، بڑی پلاننگ کے ساتھ آئی ایم ایف کو استعمال کر کے یہودی طاقتوں نے پہلے اسی قیدی نمبر 420 نے اپنا اقتدار جانے سے 2 مہینے پہلے پری پلانڈ یہودی طاقتوں، اپنے سسرال اور عالمی طاقتوں اور آئی ایم ایف کے مشورے سے، اس نے آئی ایم ایف والا معاہدہ جو بدنام زمانہ انتہائی ظالمانہ معاہدہ تھا، جو اپنے منہ سے یہ 20 انٹرویوز کے اندر 2021 کے اینڈ میں کہہ چکا ہے، اس کو اس نے توڑا. قیمتیں پٹرولیم کی کم کر کے 3 مہینے کے لیے جامد کر کے اسٹیٹک کر کے اس نے توڑ دیا. آخری جو قسط ملنی تھی $1.25 ارب کی 1.13 یا 1.15 بلین ڈالر، اس کو جناب اس نے سبوتاز کر دیا. پری پلانڈ پلان یہ تھا کہ میں یہ کروں گا، اس کے بعد یہ میں اتر جاؤں گا، اسے پتہ دے اس کو اتار دینا. طے یہ تھا کہ آئی ایم ایف اس کا بہانہ کر کے، کیونکہ آئی ایم ایف کو وزیر اعظم کون ہے، اس کی شکل بوتھی کیا ہے، بظاہراً تو ان کو سے کوئی غرض نہیں، انہیں تو ریاست سے ہے نا. آئی ایم ایف یہ کہے گی ریاست پاکستان کو کہ بھئی ہم آپ کو کیسے قسط دیں، آپ نے تو ہماری یہ معاہدہ ہی توڑ دیا ہے. بالکل صحیح. اب جب آئی ایم ایف اس کو قسط نہیں دے گی، پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہوں گے. جب قسط نہیں دے گی تو انٹرنیشنل فائنینشیل رولز ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک پھر اس ملک کو مدد نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آن بورڈ ہوگا، ورلڈ بینک کے ساتھ جو آن بورڈ ہوگا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کوئی آن بورڈ ہوگا، اسپیشلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملک انٹیکٹ ہوگا ایک معاہدے کی صورت میں، اسی کو ہی قرض ملے گا. باقی کوئی ملک یا کوئی ادارہ دنیا میں دے سکتا ہے اور اسی کو ہی مدد مل سکتی ہے فائنینشیل، باقی نہیں مل سکتی. اب آئی ایم ایف نے یہ بہانہ بنا کے کہا نہیں ہم آخری قسط جاری نہیں کرتے. رجیم چینج ہوئی تھی، اب پورے حالات، اس نے جناب سوشل میڈیا کو استعمال کر کے نفرت جناب جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف، غدار میر جعفر میر صادق. اب کیا ہوا؟ اب آئی ایم ایف جناب اپنی انگلی پہ نچا رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کو.
یہ ٹیکس لگاؤ، 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 یہ سبسڈی ختم کرو، یہ سبسڈی ختم کرو، یہ سبسڈی ختم کرو، یہ سہولت ختم کرو غریب اور مڈل کلاس کے لیے، یہ کرو. سر اپریل 2022 مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ مئی تک جناب اس نے انگلی پہ نچایا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مہنگائی آسمان پہ. قسط پھر بھی نہیں دی. قسط جا کے 10 مہینے بعد 11 مہینے بعد جب رج کے تن کے مہنگائی کروا لی، اور پھر ایک سائڈ پہ یہ والا ٹول ہو رہا تھا، ایک سائڈ پہ دوسرا ٹول تھا. مجھ سمیت پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کو ڈیلی بانی تحریک انصاف کہتا تھا کہ بھائی وویلا کرو، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. سر جی دن میں ہمارے دیکھا دیکھی تجزیہ نگار یہ جنرل فیاض حمید نیٹ ورک کے، ٹھیک ہے جی، پورا میڈیا سیاست کے اندر ملک ڈیفالٹ ہو گیا ملک. اب اس کا کیا نقصان تھا؟ تسلی سے سنے پوری پاکستانی کو. ادھر آئی ایم ایف نے انی ڈالی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، ادھر سے جناب ہم سارے لگے ہیں ملک ڈیفالٹ ملک ڈیفالٹ. سر ملک کے اندر جو ریگولر لیگل ڈالرز تھے، لیگل سرکل کے اندر، بینکوں کے اندر، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے اندر، بالکل صحیح، انسٹیٹیوشنز کے اندر، لوگوں نے وہ نکال کر اپنے گھروں میں سیو کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اصول ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ، اور پاکستان کے اندر پریکٹس بھی ہے یہ 98 کے ایٹم بم دھماکوں کے بعد، جب ڈیفالٹ ہوتا ہے کوئی ملک تو سب سے پہلے اس کا فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے نا وہ منجمد کر دیا جاتا ہے، فریز کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. لوگوں نے کہا یار ہمارے ڈالر فریز ہو جائیں گے، یہ ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے، ابھی تازہ تازہ اترا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اوپر سے مہنگائی کا طوفان آئی ایم ایف نے مچایا. وہ لوگ بزنس مین جتنا تھا یا ویل آف طبقہ جتنا تھا جن کے پاس ڈالر تھے لیگل، انہوں نے جناب بینکوں سے نکال کے جناب اپنے گھروں کی تجوریوں میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں اکنامکس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، انٹر بیچلر اور ماسٹر میں اکنامکس پڑھی ہے ہم نے، اور دنیا بھی جانتی ہے یہ. جب آپ کا پاکستان کے اندر $1 ارب جب پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر سے یا بینکوں سے نکلتا ہے نا باہر، $1 ارب، تو کم از کم 30 سے 40 روپیہ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے. یہ میں پڑھی لکھی ایگزیکٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں. 30 سے 40 روپیہ ڈالر مہنگا ہونے کا مقصد یہ ہے تباہ ہو گیا اکانومی. سر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں 10 اپریل 2022 سے لے کے 8 فروری 2024 تک. جی اس وجوہات کی وجہ سے بھائی پورا پاکستان تتے توے پہ بیٹھا تھا، پی ڈی ایم سے نفرت اور نہ چاہتے ہوئے بھی بانی تحریک انصاف کی محبت. اور پھر 8 فروری کو جناب یہ ساری چیزیں ہوئی. 8 فروری کے بعد جناب آپ کی اس حکومت نے مہنگائی کر لی کنٹرول. مشکل فیصلے جتنے تھے وہ بھی ساتھ کر لیے تھے انہوں نے پچھلے 1.5 سالوں میں. تو جناب اب 10 مہینوں سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، کوئی جوتی کی نوک پہ نہیں لکھ رہا اس کو قیدی نمبر 420 کو. ایسی کالے پہ کالے دے رہا ہے، منتے ترلے کر رہا ہے. پوری ٹیم ان کا ورکر نہیں نکل رہا، ان کا عہدیدار نہیں نکل رہا. پبلک کو تو چھوڑو نا. تو بات صرف مہنگائی کی تھی بھائی جان، اتنی لمبی چوڑا جو میں نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، یہ پوری قوم کو سمجھ آنا چاہیے. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ہم نے کئی سمجھایا ہے. اب مہنگائی آ گئی 4.5% پہ. جی ٹھیک ہے، تو لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. اچھا فیاض بھائی ایک آخری سوال، یہ جو آپ نے جنرل فیض کے دور کا ذکر کیا، تو اس دور میں یہ اینکروں کو بھرتی کیسے کیا جاتا تھا اور کون سے معروف چہرے ہیں جو بھرتی ہوئے، ذرا یہ بھی بتائیں نا آپ. صابر شاکر ان کا، یہ چودھری غلام حسین جو بیٹھے ہوئے سارا دن جناب تتے توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اے آر وائی میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اس وقت نا مذاکرے ہوا کرتے تھے، مجادلے اور مذاکرے اس دور میں بڑے پازیٹیو سینس میں، آج کل کے دور کے نہیں، نیگیٹو، اپنی اپنی فقہ اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. تو ان کا بڑا مشہور ایک محاورہ ہے، ڈائلاگ ہے کہ جب بھی میرا مقابلہ کسی عالم سے ہوا تو میں غالب آیا، جب میرا کسی جاہل سے مقابلہ پیش آیا تو میں مغلوب ہوا، وہ غالب آیا. سر یہ سارے اب ان کی کیٹیگری دیکھیں نا، ان کو جس کو پنجابی پراپر نہیں بولنی آتی، جن کو اردو پراپر بولنی نہیں آتی، ان کی ڈگریاں دیکھ لیں. صابر شاکر کی ڈگریاں دیکھیں کیا ہے صابر شاکر کی. اس کا بولنے کا سٹائل، جب یہ نیا جب
اس کو جو تھا نا یہ اے آر وائی میں قسم خدا کی ہنسی آتی تھی جب یہ بات کرتا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا تھا میری انگلش سارے تو کمزور ہے. وہ ایک دن میں اس کا کلپ دیکھ رہا لکھی مسوری پیلا ڈیلفیا ایسے نمونے, ٹھیک ہے نا جی, ایسے نمونے. تو یہ سارے کے سارے میں ساروں کو جانتا ہوں, میں ان میجروں کرنیلوں کو بریگیڈیئرس کو سب کو ریٹائرڈ کو جانتا ہوں, اکثریت کو کم از کم جانا اس پنجاب سے متعلقہ, جو سارے ان کو اٹھا کے لا کے بھرتی کرتے تھے. بس ان کو چبڑ بولنا آتا تھا, چرب زبانی, اردو میں کہتے ہیں چرب زبانی. بس چرب زبانی کی وجہ سے جناب یہ ان کو اچھے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی نوکری مل جائے. یہ ابھی تک کیوں. اچھا پھر مزیدار بات, آپ کو یاد ہے نیا جناب آپ کا یہ 10 اپریل کو یہ ہوا, تو اس سے اگلے مہینے ہی یہ سارے ایاز میر, یہ غلیظ اعظم, یہ سارے جو ادھر موجود تھے اس وقت, یہ جناب ہر مہینے 1.5 مہینے بعد آپ کے میریٹ میں ان کا جناب سیمینار ہوتا. جی. یہ سارا جنرل فیض حمید بھیجا کرتا تھا, وہ جس میں یہ تقریر کرتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں. ہاں, اس میں یہ بتاتے تھے جناب یہ تو وہ تو فلاں. بہت لیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی ریاست نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا, بہت لیٹ ہاتھ ڈالا ہے. پر وقت ڈالنا چاہیے تھا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پیڑے روڈ تو چپ چنگی, ایک محاورہ ہے, پیڑے روڈ تو چپ چنگی طریقے کے ساتھ اس کو سالڈ طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائیں, چاہے فوج کے اندر کے لوگ ہوں یا فوج کے باہر کے ہوں. یہ فتنہ اور فساد قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آزاد سیاست میں آپ جتنے بھی کمنٹس کرتے ہیں ہم آپ کا ایک کمنٹ دیکھتے ہیں. کیوں فیاض بھائی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ فیاض بھائی نے تصدیق کر دی ہے, تو آپ کے سارے کمنٹس ہم دیکھتے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بلکہ فیاض بھائی ایک کمنٹ یہ بھی آیا تھا, وہ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ کو ہر روز دن میں 3 شوز کرنے چاہیے. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.